अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ़ चलते हैं हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की तालीफ़ अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम जहानों से बेहतर दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स में 3 सिफ़ात हों, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मौत के लम्हात आसान फरमा देता है और उसे जन्नत में दाखिल फरमाता है। पहली बात, कमज़ोरों के साथ नरमी। दूसरी बात, वालिदैन के साथ मोहब्बत और शफ़क़त। और तीसरी बात, अपने मातहतों के साथ हुस्न सुलूक। नाज़रीन कराम, हमारे साथ ज़रूर रहिए। आज इंतहाई मुमताज़ शख्सियत की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करेंगे। 6ठी सदी हिजरी में हमारे साथ आपको चलना है। हज़रत सैयदना अहमद सुल्तान सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हदिया अक़ीदत इंशाअल्लाह मिल के पेश करेंगे। बात ये नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद इस ज़मीन पर कुछ ऐसे नुफूस पैदा फरमाए जिनकी ज़िंदगी और किरदार ज़लालत व गुमराही और बेराह रवी के अंधेरों में भटकने वालों के लिए चिराग़े राहे हिदायत बनी। भटकने वाले नाज़रीन ऐसे थे जो भटकते जा रहे थे और संभालने वाले ऐसे थे कि जिनको अल्लाह ताला ने उस नूर से मुनव्वर करके भेजा था जो अल्लाह तबारक व तआला की दीन की तरफ उनको बुलाते थे, जो जहालत के अंधेरों को अपने इल्म और अपनी तालीम के नूर से रोशनी में बदलते रहे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दीन के लिए वक्फ कर दी। बर्र सग़ीर नाज़रीन, इस एतबार से आप जानते हैं कि खुशनसीब तरीन खित्ता है जो औलिया किराम के कदमों से हमेशा ही महकता रहा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि यह खित्ता सादात कराम के नूर से भी मुनव्वर होता रहा। 6ठी सदी हिजरी की एक ऐसी ही मुमताज़ हस्ती जो चमन सादात के इंतहाई खुशबूदार फूल हैं, जो पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे हैं और सिलसिला चिश्त, सिलसिला सोरवर्दिया के तारे भी हैं, जिनके ज़ाती औसाफ बेमिसाल हैं और जिनकी अमली तालीमात लाजवाल हैं, जो अपनी ज़ात में बेइंतहा सखी थे और सिफ़त अफ़्व दरगुज़र में गनी थे, जो सैयदुत सादात हैं, जो शहंशाह तरीक़त हैं, जो आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो औलाद ज़हरा व मुर्तज़ा हैं, जो नस्ल आले हुसैन करबला हैं, जो जुर्रत अब्बास वफ़ा हैं, जो सरताजुल औलिया हैं, जो शेखुल मशाइख़ हैं, जो गौसे जली हैं, जो कासिम फ़ुयूज़ात हिंदल वली हैं, आरिफ़ कामिल भी हैं, अल्लामा ज़मा भी हैं, फ़ख्रुल मुतक़द्दिमीन भी हैं, हुज्जतुल मुताख़िरीन भी हैं, सैयदुल उलमाइल कामिलीन भी हैं, मज़हर सिद्क़ व वफ़ा भी हैं, मज़हर सिद्क़ व सफ़ा भी हैं, पैकर तस्लीम व रज़ा भी हैं, मंबाए जूद व सख़ा भी हैं, मरजाए हर ख़ास व आम भी हैं, शहज़ादा गौसुल वरा भी हैं, जिन्हें दुनिया इंतहाई अदब से क़िबला आलम हज़रत सैयदुना शाह अहमद सुल्तान सखी सरवर गीलानी क़ादरी चिश्ती निज़ामी सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। नाज़रीन कराम, आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार नामवर और अकाबिर औलिया कराम में होता है। आप सिर्फ नाम के सुल्तान ही नहीं थे, बल्कि बातनी दुनिया के भी सुल्तान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में सादात के घराने की वो सखावत, वो जूद व करम की रमक बदरजा अतम मौजूद थी। यही वजह है नाज़रीन कि बेहद सखावत और दरिया दिली की वजह से सखी सरवर के नाम से आप पुकारे जाते थे। हज़रत सुल्तान सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से नाज़रीन इंतहाई ज़हीन व फ़तीन थे। अक्सर औकात अपने वालिद गिरामी से शरई मसाइल सीखते रहते थे। आप इंतहाई इबादत गुजार थे, मुत्तक़ी व परहेज़गार शख्सियत के मालिक थे। एक तरफ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मशाइख़ कराम की बारगाह में हाजिर होकर फैज़याब होने का सिलसिला जारी रखा, तो दूसरी तरफ नाज़रीन आप रहमतुल्लाह अलैह ने कई असफ़ार किए, यानी अल्लाह के दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों से मिलते रहे। मगर एक वक्त ऐसा आया कि डेरा गाज़ी खान में कोहे सुलेमान के दामन में मुस्तकिल
آپ نے رہائش اختیار کر لی، یعنی کوہ سلیمان کے دامن میں تشریف فرما ہو کر خلق کو اپنے دامن سے آپ وابستہ کرتے رہے۔ آپ اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا خاص کارنامہ ہے کہ ہزاروں غیر مسلموں نے آپ کے دست اقدس پر اسلام کو قبول کیا۔ حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا ناظرین شمار ان جلیل القدر ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کی ترویج و اشاعت میں نمایاں ترین کردار ادا کیا۔ آپ کی بزرگی و ولایت کا چرچا چار دانگ عالم میں تھا، ہر وقت لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس رہتا تھا۔ اولیاء کرام کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ خاص صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے در پر آ جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کبھی خالی ہاتھ اس کو لوٹایا نہیں کرتے۔ یہی معاملہ حضرت سخی سلطان سرور رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ جو بھی حاجت مند در اقدس پر پہنچ جاتا تھا وہ بس پھر بے مراد ہو کے لوٹتا نہیں تھا۔ پھر ایک بات ناظرین جو بڑی کمال آپ کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ آپ اللہ پر توکل بہت کرتے تھے، بے انتہا توکل کرتے تھے، اور اس توکل کی بنا پر جو آپ کی والدہ نے کہہ دیا بس پھر آپ اس کو پورا کر لیتے۔ اور آخری بات ناظرین کہ حسن اخلاق کا آپ کا معاملہ یہ تھا، اور یہ بھی ناظرین اہل بیت کا خاصہ ہے کہ دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا بھی یہ معاملہ تھا کہ رشتہ داروں نے بے انتہا نفرت کی، بے انتہا دشمنی کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے چونکہ سادات کرام میں سے آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں، بڑی کمال شخصیت ہے ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، اور تین شخص ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ملتان سے براہ راست ہمارے ساتھ ہوں گے ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر دیوان سید فرحت بخاری صاحب موجود ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ جامی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں حضور، یہ بتائیے سب سے پہلے کہ حضرت سخی سرور سلطان رحمت اللہ علیہ، نام کے سلطان نہیں بلکہ آپ تو باطنی دنیا کے بھی سلطان، خاندانی تعارف بتلائیے۔ پھر جو آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ عطا کیا۔ وہ کیا ہوا کہ مدینہ پاک میں 22 برس گزارے اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کا عزم ہوا اور خاص طور پر پنجاب میں ڈیوٹی لگائی گئی؟ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں جیسے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت کی حفاظت اور اس کی ترویج کا اللہ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے بارے میں جو محبت مانگی اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ میری جو اولاد ہے یہ دین اسلام کی حفاظت و ترویج میں نمایاں کردار ادا کرے گی، اللہ بلکہ ان کا جو فیضان ہوگا وہ چونکہ میرے ساتھ نسبی اور حسبی اعتبار سے یہ بڑی موافقت رکھتے ہوں گے تو ان کے فیضان میں کلیئرٹی بڑی زیادہ ہوگی۔ کیا اچھی بات۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت سید احمد آپ کا نام تھا اور آپ نے سخی سرور کے نام سے شہرت پائی۔ اب وہ نام بھی بتاتا ہے کہ بلکہ ایک لقب آپ کا لکھ داتا بھی تھا کہ آپ کسی کو دینے پر آ جاتے تو لاکھوں دے دیتے تھے، تو یہ رنگ بھی آپ میں تھا۔ تو آپ کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا سید زین العابدین، اور آپ کے دادا کا نام تھا سید عمر، اور پردادا کا نام تھا سید عبداللطیف۔ یہ سادات حسینی کا جو قافلہ ہے یہ تبلیغ کرتے کرتے پہلے تو انہوں نے مرکز بنایا بغداد میں۔ ٹھیک ہے۔ بغداد میں مرکز بنانے کے بعد ان کے والد صاحب پھر مدینہ منورہ شفٹ ہوئے، تو لگتا یہ ہے کہ ان سادات کو جو فیوز کے منابع ہیں نا، فیوز کے منابع جگہوں کے اعتبار سے خانہ کعبہ اور پھر مدینہ منورہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہر وقت بٹ رہا ہے، یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی آل کو اپنے پاس ہی بلوا لیا، اپنے پاس بلا لیا، اور وہاں پھر آپ 22 سال اس جگہ پر رہے، علماء کی صحبت میں، اولیاء کی صحبت میں، خود دین کی خدمت پر مامور رہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیارات کا سلسلہ ان کا ویسے بہت چلتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذن فرمایا کہ آپ ہندوستان میں پنجاب کے اندر ملتان کے قریب چلے جائیں، وہاں جا کر آپ رہائش رکھیں اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی آپ دعوت دیں۔ یہ بھی ایک دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی صحیح کوئی طالب حق ہو اور وہ چاہے کہ میری رہنمائی کی جائے
تو غیب کی تمام روحانی طاقتیں متوجہ ہو جاتی ہیں. کیا کہنے، بڑی اچھی بات آپ تو بلکہ کلر کہار کے ایک بڑے مشہور آدمی ہیں، نام تو مجھے بھولا ہوا ہے، شاید ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں، نوید اظہر صاحب. وہ ایک غیر مسلم تھا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے جو کلمہ ہے وہ مسلمانوں کا جو نبی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں آ کر پڑھا ہے. اللہ، وہ چونکہ طلب صادق رکھتا تھا تو آپ باقاعدہ اس کے خواب میں آ کر اس کو کلمہ شریف پڑھا کے گئے. اللہ اکبر، اللہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ایک پورا میکانزم ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید زین العابدین کو فرمایا جی آپ ملتان جائیں. یعنی آپ بات کر رہے ہیں سخی سرور سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی. والد گرامی. ٹھیک ہے، ابھی ان تک بات چل رہی ہے. ان تک بات. وہ پھر ملتان میں جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کر یہاں جب اپنا فیض بانٹا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صوفیاء کے پاس بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، صوفی چونکہ علم کا، عمل کا، فیض کا ایک منبع ہوتا ہے. بے شک. اس نے علم بھی بانٹنا ہے، اس نے عمل بھی بانٹنا ہے. یہ صرف صاحب کال نہیں ہوتا، یہ صاحب حال بھی ہوتا ہے. اللہ، یہ ملنے والے پر صرف نگاہ ہی نہیں پھیرتا بلکہ اس کے دل اور روح پر پڑی ہوئی گرد تعصب کی، جہالت کی، کفر کی دھو بھی دیتا ہے. اس لیے جب آپ یہاں تشریف لائے تو کس علاقے میں تشریف لائے آپ؟ یہ شاہکوٹ. شاہکوٹ کا علاقہ یہ ملتان کے بالکل قریب ہے، 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو وہاں جب آپ تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں تشریف لائے تو 2 سال آپ کا اتنا زیادہ فیضان ہوا، لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے. تو آپ کی جو پہلی زوجہ محترمہ تھی ان کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ حضرت صاحب پھر یہاں سے چلے نہ جائیں، یا حضرت صاحب کا ایک عقد ثانی ہونا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے بھی آپ اس علاقے میں باقاعدہ رہیں. تو کہتے ہیں اس وقت جو وہاں کا بہت حاکم کہہ لیں، بڑا ایک زمیندار، اس نے پھر اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا عقد کروایا اور اسی عقد کے نتیجے میں سید احمد سخی سرور پیدا ہوئے. اچھا ابھی بات ذرا اس میں ایک سمجھائیے تاکہ پھر ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو بغداد سے مدینہ شریف تک کا سفر، مدینہ شریف سے لے کے پھر ظاہر بر صغیر میں تشریف آوری خاص مقصد و مشن کے تحت، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان ہستیوں کو پیدا ہی ایک خاص مقصد و مقام کے لیے کرتا ہے، ایک خاص مشن کے لیے کرتا ہے کہ تربیت کہیں اور ہو رہی ہے، زندگی کہیں اور گزار رہے ہیں، اور مشن جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور ڈیپیوٹ کیا. بالکل ٹھیک. یہ ایک نظام ہدایت کی اور چنیدگی اور انتخاب کی یہی وجہ تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پہلے سے ہی پھر یہ چیزیں اور صلاحیتیں ودیت ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ ارتکاب پذیر ہو جاتے ہیں تو پھر باقاعدہ ان کی ڈپٹی لگ جاتی ہے. تو اس وجہ سے سید زین العابدین پھر پوری زندگی یہیں شاہکوٹ میں ہی رہے، بلکہ آپ کا مزار بھی وہیں ہے. اور سید احمد سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اپنی والد صاحب سے حاصل کی اور اپنے والد صاحب کی ہی صحبت میں رہے. بلکہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں یہ بھی ملتے ہیں کہ ان کے ہاں 3 چیزیں بڑی نمایاں تھیں. ایک تو آپ باقاعدہ زراعت کا بھی کاروبار کرتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے باقاعدہ بکریاں اور جانور بھی کافی رکھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کی بھی سخاوت بہت زیادہ مشہور تھی. بلکہ اگر میں یہاں ایک واقعہ سناؤں جس سے اس خاندان کی سخاوت کا اور آپ کی تربیت کی جھلک نظر آئے. اچھا وہ اگلے اسپیل میں ہم آتے ہیں، ذرا سا وقت ہم آگے بڑھاتے ہیں، اگلے اسپیل پہ آ کے وہ آپ سے ضرور سنتے ہیں. ذرا یہ بتائیے اب تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت سخی سرور سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اب ظاہر ان کی پیدائش ہو گئی، ایک تو بچپن کے حالات کے بارے میں بتائیے آپ، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زراعت کے شعبے سے جو ہے آپ کے والد گرامی وابستہ تھے. دوسرا آپ کے القابات بڑے زبردست ہیں، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا کلام کیجیے. ذاتی اوصاف کے بارے میں بتائیے، پھر کس طرح سے آپ نے تحصیل علم کیا اور اللہ نے آپ کو علمی طور پہ کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا. جی ہاں، ہمارے ہندوستان میں جن اولیاء کرام کی شہرت سخاوت کے حوالے سے بہت نمایاں ہے، ان میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. تو ابتدائی تعلیم تو آپ کی والد گرامی سے ہی ہوئی، اور والد بڑے صاحب حال اور باکرامت بزرگ تھے. ٹھیک. اس کے بعد آپ نے لاہور کا سفر کیا تحصیل علم کے لیے. یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ پھر سفر میں تحصیل علم کرتے ہیں. تو لاہور آ گئے،
اس زمانے میں یہاں سید محمد اسحاق صاحب ایک عالم دین تھے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ملتا ہے آپ کی سیرت میں کہ ان سے آپ نے علمی اکتساب کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیگر سفر بھی کیے۔ آپ کی جو شخصیت ہے اس میں سب سے نمایاں پہلو تو سخاوت کا ہے، اور یہ خدمت خلق ہے۔ دو چیزیں ہیں ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسری حقوق العباد ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب آدمی میں مرتبہ کمال کو پہنچتی ہیں تو آدمی ولایت میں اعلیٰ ترین مقامات حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ، تو اس وقت تک آدمی کی مقبولیت نہیں ہوتی جب تک خلق خدا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ کیا کہنا؟ تو یہ بزرگان دین جو تھے یہ مخلوق خدا کے لیے نفع رساں تھے۔ جتنا کوئی آدمی مخلوق کے لیے نفع رساں ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہے، اور جتنا کوئی مخلوق کے لیے ضرر رساں ہے اتنا ہی بدبخت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ 100% درست۔ تو مخلوق خدا کا برا چاہنا یہ بدبختی کی علامت ہے، بالکل ٹھیک، اور مخلوق خدا کا فائدہ کرنا اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے مشورہ دے کر، خدمت کر کے، یہ قرب الہی کا ذریعہ۔ اور سخی ویسے بھی جو ہے بندوں سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے نا؟ تو بخیل جو ہے بندوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، ایسے حدیث پاک ہے۔ تو آپ کی شخصیت میں جو سخاوت کا پہلو ہے یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عکس ہے جو اہل بیت پاک میں تھا، وہی آپ کے ہاں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی حاجت لے کر کوئی شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو انکار نہیں کیا۔ کیا کہنا؟ فارسی کا شعر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں، نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز سوائے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ سوائے تشہد کے اللہ کے ان کی زبان پر کبھی لا کا لفظ ہی نہیں آیا، لا آیا نہیں۔ اور اسی بات کو محمد اعظم چشتی نے کتنی سادہ سی شعری زبان میں بیان کیا کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، لب پہ نہیں۔ تو آپ کے جو القاب ہیں ان میں سب سے بڑا لقب سخی کا ہے، آپ سخاوت کے دریا بہاتے تھے۔ اللہ۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے لالاں والا، لالاں والا۔ وہ کیا؟ تو آپ کے نانا چونکہ جاگیردار تھے اور زمیندار تھے، تو اس علاقے کے کسی زمیندار نے آپ کو ہیرے موتی لال نذرانے کے طور پر دیے۔ اچھا، تو اس حوالے سے آپ کا لقب پڑ گیا لالاں والا۔ اچھا، اور روہی میں عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا رویاں والا۔ اچھا، اور ایک آپ کا لقب پڑ گیا لکھ داتا۔ اچھا، لکھ داتا کیا؟ ایک آدمی دہلی سے آیا آپ کی بارگاہ میں اور آ کے بیٹھ گیا، آپ نے محسوس کیا کہ اس کی کوئی حاجت ہے، ٹھیک ہے، پوچھا کہ تم کس غرض سے آئے ہو اتنا سفر کر کے؟ کہنے لگا کہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اچھا، کسی مشکل میں گرفتار اس زمانے میں، اس زمانے میں 1,00,000 روپے کتنی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھو، اسے بٹھایا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ دیر کے بعد آپ کا ایک مرید آیا اور اس نے اس سے اس کی غرض پوچھی اور اپنی جیب سے اس کو 1,00,000 روپیہ نکال کے دے دیا۔ تو یہ آپ کے فیوزات کی داستان ہے۔ واہ۔ اور ذاتی اوصاف کے بارے میں بتائیے ذرا۔ ذاتی اوصاف میں خدمت دین اور عبادت و ریاضت یہ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی جو اولین بیعت ہے وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت قطب الدین مودود حق چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اولین دور ہے جب سلاسل طریقت کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ چشت میں جو افغانستان کا علاقہ ہرات ہے اس میں گاؤں ہے چشت، اس میں حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، اور بغداد میں چلے جائیں تو حضرت غوث پاک ہیں، حضرت شیخ سرورد ہیں۔ تو اس زمانے میں آپ نے حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اولین بیعت کی سلسلہ چشتیہ میں۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن کو بارگاہ رسالت سے طی مکانی کی کرامت عطا ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت پاک میں آپ کی کرامت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آنکھیں بند کرتے تھے اور جب چاہتے تھے حرمین شریفین میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہ تصور کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وہ جسمانی طور پر اللہ اکبر۔ اس پہ گفتگو ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک زبردست پہلو ہے، اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ بیعت پہ اور خاص طور پہ جو مشائخ عظام سے آپ نے جو فیضیابی حاصل کی ہے اس پہ کلام ذرا میں چاہوں گا تفصیلاً کریں، لیکن ہمارے ساتھ چونکہ ملتان میں ڈاکٹر دیوان صاحب بھی موجود ہیں تو تھوڑا ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت سخی سرور سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا
اب میں جب آپ کی حیات طیبہ کو پڑھ رہا تھا تو اس میں جو اللہ پر آپ کا توکل ہے خاص طور پہ، وہ دیکھیے کیسا کمال ہے، وہ آپ نے بتانا ہے ہمیں۔ پھر والدہ کے حکم کے اوپر جو آپ نے بنجر زمین، یعنی بظاہر دیکھیں ایک انسان اپنی ایک نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ صاحب یہ زمین تو کاشت کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں کا حکم ہے تو وہ کاشت شروع کر دی۔ پھر اللہ نے آپ کو کیسا فیض دیا آپ کے، یہ بتائیے آپ۔ اور خاص طور پہ وہ جو واقعہ ہوا کہ جو غلے کی حفاظت کرنے کا اور پھر اللہ نے آپ کو جو محفوظ رکھا، وہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ قبلہ جنید بھائی، لالا والا پیر خانو لکھ داتا سخی داتا سخی سرور، یعنی سید سلطان احمد کاظمی ثم چشتی سہروردی قادری۔ آپ کے والد گرامی سید زین العابدین بغداد سے 520 ہجری میں یہاں پاک و ہند میں تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو ملتان سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ لاڑ کے ساتھ ملحق قصبہ ہے جس کو سہ کوٹ کہتے تھے۔ اچھا۔ یعنی 3 چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو حوادث زمانہ کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اب بھی وہاں پر جہاں پر آپ کے والد گرامی کا مزار شریف ہے، اس کے ارد گرد ان 3 بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ اچھا۔ تو یہ سہ کوٹ جو تھا یہ بعد میں شاہ کوٹ بنا، شاہ کوٹ کے نام سے، پھر اس کے بعد شاہ کوٹ اس کو کہتے تھے۔ تو یہاں پر ایک نمبردار تھا پرہارا۔ اچھا۔ تو وہ اس کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا اور اسی میں سے حضرت سید سلطان احمد اور آپ کے چھوٹے بھائی سید عبد الغنی جو آپ کے ساتھ ہی وہاں پہ سخی سرور کی طرف شہید ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے سگے بھائی تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ولادت 524 میں ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی آثار ولایت آپ میں موجود تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو بھیڑ بکریاں چرانا یہ بھی آپ ساتھ کرتے تھے۔ تو جب آپ کے نانا کا انتقال ہوا تو اس وقت جو زمین کو تقسیم کیا گیا تو آپ کی والدہ کے حصے میں بنجر زمین آئی، رشتہ داروں نے بنجر زمین آپ کی والدہ کے حصے میں دے دی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس بنجر زمین کو آباد کرنا ایک بہت مشکل تھا۔ اس وقت تو جنید بھائی دیکھیں کینالز بھی موجود ہیں، نہریں ہوتی ہیں، ٹیوب ویل ہوتے ہیں، اس وقت پانی کا کوئی سورس نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک۔ جو کنویں ہوتے تھے وہ پورے دن میں 1 ایکڑ کو جا کے سیراب کرتے تھے، اور اس وقت سورس اگر تھا تو وہ بارش کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ادھر والدہ کا حکم تھا کہ اس کو آباد کرنا تھا، اور والدہ جو ہیں وہ بھی صبر، شکر اور توکل میں کمال رکھتی تھیں۔ بے شک ایسا ہی۔ تو آپ نے والدہ مبارکہ کے حکم کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کے بعد پھر فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ واہ۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی اور میں نماز میں ہوتا اور اگر وہ مجھے بلاتی تو میں فوراً نماز توڑ کے کہتا لبیک۔ اللہ۔ تو آپ نے بھی لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہوئے، اپنی والدہ کا حکم مانتے ہوئے اس زمین کی کاشت شروع کرنے کی وہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی تو متوکل جو ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے فہو حسبہ، تو وہی جو ہے وہ اس کو کافی ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ومن توکل علی اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالی پر توکل کیا کفاہ، تو وہی کافی ہے، اس کافی ہے۔ تو جنید بھائی اس سال اتنی خوب بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ بنجر زمین جو ہے وہ آباد ہو گئی، اور جو وہ رشتہ داروں کی غیر بنجر تھی، زرخیز زمین تھی، وہ غیر آباد ہو گئی پانی کی کثرت کی وجہ سے، اور آپ کی فصل بہت زیادہ ہوئی، جس کی وجہ سے رشتہ داروں کو آپ کی حسد پیدا ہو گیا اور دشمنی میں ان کا اضافہ ہوا۔ پھر وہاں پر اس وقت ایک روایت تھا کہ جب فصل پک جاتی تھی تو رات کو غلہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں ہوتا تھا۔ تو رشتہ داروں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان سے نجات حاصل کریں اور ان کو کہیں کہ جی آپ رات کو حفاظت کریں۔ تو وہاں پہ جنگل تھا تو درندے، شیر یہ آتے تھے،
تو یہ ان کے لقمہ اجل بن جائیں گے اور ہماری زمین جو ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا سا ایک قطع کلام کی مدد، اس میں یہ بھی تھا کہ رشتہ داروں نے یہ بھی مطلب ساتھ ساتھ ذہن میں رکھا کہ یہ جو زمین ہے اس میں حصہ ہمارا بھی ہے، ان کی نیت میں یہ بدلاؤ بھی پیدا ہو گیا تھا ساتھ ساتھ، ایسا بھی کچھ ہوا تھا نا؟ جی، اس میں ان کے جو نانا تھے نا ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو آدھی زمین ان کے حصے میں آ گئی تھی، آدھی ان کے، اور وہ یہاں کی پرانی آبادی تھی، وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ایک باہر سے شخص آئیں اور ہماری آدھی زمین لے جائیں، تو یہ ان علاقوں میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ زمین اتنی بڑی، بہت بڑے جاگیردار تھے ان کے نانا جی۔ تو آپ اپنے جو آپ کے معمولات تھے، قیام، رکوع اور سجود، اور وہ جو اقبال نے کہا کہ آہے سحر گاہی، تو آپ تو اس طبیعت مبارکہ والے تھے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ اور پھر آپ تو خود شیر تھے، کیسے شیر؟ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو شیر جو ہے وہ تو آیا، مگر اس شیر نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ اور اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ جو نوافل سے قرب حاصل کرتا ہے تو کن تو سمعہ، میں اس کے سماعت ہو جاتا ہوں، ماشاءاللہ بصرہ ہوں، اس کی جو ہے بصارت ہو جاتا ہوں، ماشاءاللہ یدہ رجلہ، اگر وہ مانگتا ہے تو آتیتہ، اگر پناہ مانگتا ہے لأعیذنہ، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر سے بھی پناہ دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں، شیر نے آپ کی حفاظت کی، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں، بڑا لطیف پہلو ہے آپ کی ہستی کا۔ اور اس میں ناظرین ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ یہ تو ظاہر ہے ایک پہلو آیا، اب ایک پہلو اور ہے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ دشمن یعنی جو رشتہ دار ہیں وہ اپنی دشمنی میں یعنی اپنے عروج پر ہیں دشمنی میں۔ اچھا، یہ سادات کے جو گھرانے نے ناظرین، یہ ڈیلیما رہا ہے، اگر آپ یہ پوری ہسٹری پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قریب کے لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیے سرکار علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو جس وقت حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اپنا امر بالمعروف کرو، تو سب سے پہلے ریٹیلیشن میں رشتہ داری تو کھڑے ہوئے تھے نا ناظرین، لیکن وہی بات ہے کہ رشتہ داروں میں بھی جو مولا کائنات ہیں پھر وہ سب سے پہلے آگے آئے، تو یہ رہتا ہے ناظرین، یہ رہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ رشتہ دار کس انداز سے آپ کے خلاف کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے جو عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وعلا وصحبه وبارك وسلم وفانا حسن وسيد۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 6 صدی ہجری کی انتہائی ممتاز شخصیت، قادری سلسلے کے سرخیل، چشتی سلسلے کے تارے، سہروردی سلسلے کے تارے، حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جن کا سب سے بڑا حوالہ تو ناظرین ظاہر سادات کرام کے گھرانے کی نسبت ہے۔ لیکن ایک کمال بات اب انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یہ جو تحمل، یہ جو برداشت ہے، جو حلم ہے ناظرین، یہ کسی شخص میں اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کیا کیا مراتب عطا کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ناظرین کہ ایک تو یہ کہ برداشت کرنا، دوسرا یہ کہ دشمنی ہونے کے باوجود دشمن سامنے آ جائے، ایکسپوز ہو جائے، بے نقاب ہو جائے، اس کی دشمنی کھل کے سامنے آ جائے، اس کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے، یہ کتنی بڑی صفت ہے ناظرین، اور یقیناً یہ سادات کے گھرانے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ذرا ڈاکٹر صاحب بھی بتائیے، حضرت سلطان سرور رحمۃ اللہ علیہ حاکم وقت کا ایک جو واقعہ ہوا کہ آپ کا ان کے پاس جانا، کیوں جانا، یہ ذرا آپ بتائیے اس کا بیک گراؤنڈ۔ پھر حاکم وقت کے سامنے آپ کا مقام و مرتبہ جو واضح بھی ہو گیا، لیکن وہ جو 7 رشتہ دار تھے وہ دیکھنے کے باوجود اندھے ہوئے تھے اور مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ آپ کے خلاف سازشیں بھی ہوئیں، آپ نے معاف بھی کیا، اور پھر وہی بات ہے کہ حاکم وقت نے اپنی بیٹی سے جو آپ کی شادی بھی کرائی، تو یہ ایک ترتیب سے پورا واقعہ ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بنیادی بات اس میں کر لیں کہ یہ جو عفو درگزر ہے یا معاف کرنے کی جو کیفیت ہے، یہ ولی میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟
بنیادی طور پر ولی جب کثرت عبادت کی وجہ سے قرب الہی میں جاتا ہے تو اس کے اندر توکل کی گہری کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ تو اندھے ضرور ہیں لیکن آپ نے مخلوق پر ہمیشہ شفقت اور رحمت کی نظر رکھنی ہے۔ کیا اچھی بات، اس لیے ان کے اوپر یہ ایک تواتر سے یہ صوفیہ کی صفت رہی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اسی زمانے کے دستور کے مطابق زمینیں چونکہ کافی تھیں تو ان زمینوں کا کوئی ٹیکسٹ یا اس زمانے میں جو بھی تھا وہ دینا پڑتا تھا۔ تو آپ کے رشتہ داروں نے کہا جی ہم تو چونکہ صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، آپ تو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، آپ سے تو کوئی نہیں مانگنے آتا، لیکن وہ بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ بطور سفارشی کے جائیں تاکہ ہمیں وہاں جرمانے سے بھی رہائی ملے اور اس کے علاوہ ہمارے بارے میں ذرا ان کو اطمینان بھی آپ دلوائیں۔ ٹھیک، تو حاکم جب آپ کہتے ہیں کہ یہ 5 بندوں کا قافلہ جب جا رہا تھا تو وہ جو حاکم تھا وہ اپنی فصیل اور قلعے کی باہر سیر کر رہا تھا، اس نے جب ان حدود میں 5 بندوں کو دیکھا تو وہ بادشاہ اس زمانے میں بھی بڑے ڈرتے تھے، شاید ہر زمانے میں ڈرتے ہیں کہ کوئی تبدیلی واقع نہ ہو جائے، تو اس جو کرسی والا ہوتا ہے ہمیشہ ڈرتا ہے، ہمیشہ ڈرتا ہے۔ تو اس نے بندوں کو بھگایا بھی یہ پتہ کرے کون بندہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جی بڑے اچھے لوگ آ رہے ہیں اور ان میں ایک ایسا بندہ بھی آ رہا ہے وہ جب چلتا ہے تو اس کے سر کے اوپر بادل بھی چلتا ہے، تو وہ کوئی گہرا بندہ ہے، تو ان میں دیدہ زیب ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہیں سے سنا ہوا تھا یار یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان نیک لوگوں کا کوئی دست غیب میں ہاتھ ہوتا ہے اور رزق اور یہ چیزیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی چلتی ہیں، اس لیے سخی یہ بڑے ہوتے ہیں۔ اب چیک کیا جائے تو اس کو چیک کریں تو اس نے اپنے 2 برتن دے کر، ایک پانی کا برتن اور ایک کھانے کا برتن، ایک غلام کو دیا اور ان کو کہا کہ ان کو جا کر یہ تاثر ہم کھانا کھلانے آئے ہیں، اور وہ برتن خالی تھے۔ جب یہ وہاں پہنچا تو اس کی حیرانگی کی حد نہ رہی، کھانے والا برتن کھانے کی چیزوں سے فل تھا اور وہ پانی والا برتن پانی اور دودھ سے فل تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے آ کر خبر دی جناب واقعی وہ ولی اللہ ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر ان کے ساتھ ملاقات کی، اس ملاقات میں وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور خالہ زاد اور وہ قریبی رشتہ دار جو لوگ ہیں، بہرحال انہوں نے وہاں بھی ڈنگ مارنے سے باز نہ آئے، یعنی وہ دشمن تھے، ایکسپوزڈ دشمن تھے، لیکن باوجود اس کے سب دیکھتے ہوئے بھی آپ سفارش کے لیے ان کی آئے، سفارش کے لیے لے کے آئے، اور وہاں بھی آپ کو کارنر کر رہے ہیں اور ذلیل کرانا چاہتے ہیں۔ اپنی نقدی دے کر کہنے لگے جی ہماری زمین کا تو جو بنتا ہے وہ یہ ہے، باقی ان کا جو بنتا ہے یہ تو آپ کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کا یہ رویہ دیکھ کر بادشاہ غصے ہوا، اس نے کہا کہ وہ کتنے شریف زادے ہیں، ان کا چہرہ مورا اور شخصیت کی جاذبیت تو دیکھیں، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ نہیں دیتے، اور ان کی سخاوت کی در بڑی شہرت ہے کہ جب بھی ان کے در پر کوئی گیا تو وہ لاکھوں لے کر آیا۔ تو پھر آپ نے ان کو اپنے قریب کیا حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہاں تک طے کیا کہ میں اپنی صاحبزادی آپ کے عقد میں دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ادھر بات یہ طے ہو گئی، اور ادھر آپ کے وہ جو رشتہ دار ان پر بادشاہ اتنا ناراض ہوا، ان سب کو جیل میں بھیج دیا، اور آپ کو اعزاز و اکرام، گھوڑا سواری نقدی دے کر روانہ کرنے لگا۔ تو آپ جب تھوڑا سا آگے گئے تو پھر موڑ کر پیچھے آ گئے۔ ان کا بادشاہ سلامت، انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کی چھتری میں رہتے ہیں، کیا کہنے ہمارا تو شمار ہے ان لوگوں میں، اور کچھ انسان وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ظلم انتقام کی چھتری میں بیٹھے ہیں، وہ تو ہر وقت ہی ڈستے رہتے ہیں۔ چلو آپ مجھے دیکھتے ہوئے ان کو معاف بھی کریں۔ تو پھر جب ان کو آپ کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا تو آپ کی سخاوت وہاں اتنا جوش مار رہی ہے، آپ نے کہا باقی جیل میں بھی جتنے پڑے ہیں ان سب کو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یہ ہے سخاوت والی بات جو آپ فرما رہے تھے، آپ معاف کریں۔ تو یہ جو سخاوت ہے یہ صرف مال کی نہیں ہوتی، سخاوت رویے کی بھی ہوتی ہے، بیہیویئر کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
یہ حدیث کا ذرا حسن تو کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اسلام کا حسن 2 چیزوں میں ہے. وہ کیا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، سبحان اللہ، اور ہر بندے کو السلام علیکم کہنا. کیا کہنے، کیا چاہے جانتے ہو چاہے نہیں جانتے، چاہے نہیں جانتے. تو یہ دیکھیں نہیں جانتے ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں درمیان میں آ گئے اور بادشاہ کو آپ نے منوایا، سب کو رہائی بھی دلوائی اور سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ بھی کروائی. اللہ اکبر. یہ بنیادی طور پر صوفی کرنے چاہتا ہے. صوفی انسان کی فطرت سلیمہ کو، اس کے ضمیر کو، اس کے روح کو، جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو یہ جھنجھوڑنے آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ یہاں جہالت کی، غفلت کی اور گناہ اور کفر کی زندگی کی اجازت نہیں. ہم دارالازمائش میں آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں پرچہ دینے آئے ہیں، ہمیں خیر و شر کی چیزوں کا آگے حساب دینا ہے. کیا کہنا؟ آپ اپنے آپ کو ایمان کی طرف لائیں، تقوی کی طرف لائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ایک بات خاص طور پہ یہ دیکھیے کہ سادات کرام کے گھرانوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، جیسے سرکار علیہ السلام، اب مثال کئی بے تحاشا مثالیں، ایک مثال اٹھا لیں، طائف کے شہر میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کے باوجود جو ہے معاف فرما رہے ہیں. اگر آپ کربلا کو دیکھیں تو پوسٹ کربلا میں مطلب سامنے جو ہے وہ قاتلین موجود ہیں. مطلب اگر مثال کے طور پر قاتلوں میں سے ایک قاتل آ کے پانی مانگتا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے چہرے کو پہچان رہے ہیں. یہی تسلسل ہمیں سادات کرام میں یہاں بھی نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ معلوم تھا کہ یہ دشمن ہیں، رشتہ دار ہیں تو، لیکن آستینوں میں سانپ ان کے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار ڈسنے کے باوجود بھی جو ہے آپ معاف کرتے رہے برداشت. یہ کیا بات ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سادات گرامی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کے منابع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنا ستار العیوب ہے، جتنا غفار الذنوب ہے، کتنے پردے رکھتا ہے. بلکہ داتا صاحب تو جملہ لکھتے ہیں کہ ایک ولی تھا، وہ اپنے مرید سے اتنا تنگ پڑ گیا حتیٰ کہ اس نے فیصلہ کیا اس مرید کو اس نے نکال دیا. اس کے دل میں بات ڈالی گئی کہ تم جس کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی، اس نے بھی کبھی ایسے لوگوں کو اپنے در سے جانے دیا ہے، تو لہٰذا ان کو بلاؤ، ان کو گلے سے لگاؤ، ان کی خدمت کرو. یہ جو تھا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ہمیشہ موعظہ حسنہ کی جگہ پر سادات اپنے آپ کو رکھتے ہیں. یعنی بات وہی ہے کہ آخری وقت تک ان کی ہدایت کے لیے مٹھاس سے کام کرتے رہنا. ڈاکٹر صاحب اب ایک فیز آ گیا حضرت سرور سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کہ جب آپ کے والد گرامی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پردہ فرما چکے ہیں، ٹھیک، اور یہ جو دشمنیاں تھیں اپنے عروج پہ تھیں، دل کے اندر بڑی اکتاہٹ پیدا ہو چکی تھی. اب جو ہے آپ نے سفر کا سلسلہ شروع کیا اور بغداد شریف آپ گئے. تو تھوڑا سا روحانی طور پہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں، ہمیں بتائیں کہ بغداد شریف آپ کی جو روانگی ہوئی ہے کیا ہوا، پھر مشائخ کرام سے جس انداز سے آپ نے ملاقاتیں کی، فیضیاب ہوئے، وہ کیا سلسلہ تھا، پھر جو واپسی میں آپ کی تبلیغی سرگرمیاں تھیں اور خاص طور پہ جو غیر مسلموں کے حوالے سے جو آپ نے انداز اپنایا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو، وہ کیا تھا، بتائیے ذرا. بہت خوب. مرزا غالب نے کہا تھا کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. اس نے تو کلکتے کے بارے میں کہا، لیکن میں ابھی بغداد سے بغداد کی بات کی تو میرے دل کے تار چھیڑ دیا. اور بغداد سے بھی آپ تشریف لائے ریسنٹلی. میں ہو کے آیا تو آپ نے وہاں فون کیا تھا، تم نے یہاں کیا دیکھا. میں نے کیا دیکھا، میں نے زمین کے نیچے قبروں میں زندہ لوگ دیکھے اور میں نے زمین کے اوپر چلتی پھرتی لاشیں دیکھی. اللہ 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 اللہ. لوگ قبروں میں تھے لیکن زندہ تھے اور ان کی قبروں سے ان کی زندگی نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر. اور زمین کے اوپر لوگ چل پھر رہے تھے اور وہ مردہ تھے. اللہ. وہ کوڑے کا ڈھیر بنے ہوئے تھے. تو جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس موجود ہوں گے اپنے مدرسہ قادریہ میں اور شیخ سہرورد اپنی خانقاہ میں موجود ہوں گے اور ظاہری آنکھوں سے نظر آتے ہوں گے، اس وقت بغداد کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. بغداد شہر دی کیا نشانی، اونچیاں لمیاں چیراں ہوں. وہاں جا کے مجھے پتا چلا چیراں کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں، وہاں کمپاؤنڈز ہیں کہیں کہیں نا کھجوروں کے درختوں کے. تو یہ بغداد ہے. آپ عشق الہی میں بے قرار ہو کر بغداد جا پہنچے اور وہاں حضرت غوث پاک سے اکتساب فیض کیا اور باقاعدہ
ان سے سلسلہ قادریہ کی اجازت لی، اس مقام کو پہنچے، پھر شیخ سہرورد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں سے سلسلہ سہروردیہ کی اجازت لے کر نکلے اور مخلوق خدا کو یہ تینوں سلاسل کا فیض پہنچایا، قادریہ کا بھی، سہروردیہ کا بھی اور چشتیہ کا بھی، بیک وقت ایک شخصیت پہ تینوں سلاسل کے فیضان، تینوں سلاسل، اور جذب کی کیفیت آپ پہ طاری رہتی تھی اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ پھر آپ وہاں سے واپس اپنے وطن تشریف لائے، لیکن شاہ کوٹ جانے کی بجائے آپ گجرانوالہ کے پاس وزیر آباد کے ساتھ ایک قصبہ ہے سودرا، وہاں دریائے چناب کے کنارے پر آ کر بیٹھ کے اور عبادت میں مصروف ہو گئے اور وہاں مخلوق خدا کو فیض پہنچایا۔ اب اس کے ساتھ دونکل ایک گاؤں ہے، وہاں سے اٹھے تو دونکل چلے گئے۔ دونکل میں آپ کی کرامت ابھی تک موجود ہے کہ آپ وضو فرمانا چاہتے تھے اور پانی نہیں مل رہا تھا تو آپ نے اپنا عصا زمین پر مارا، وہاں سے قدرت الہیہ سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر، اور شاہ جہان نے پھر اپنے عہد میں اس چشمے پر ایک کنواں بنوا دیا، تو کوڑی جو ہے نا، جن کو کوڑ کا مرض ہوتا ہے، وہ وہاں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ یہ آپ کی زندہ کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ولی تو سراپا کرامت ہوتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ مشکل اس لیے نہیں ہوتی، وہ تو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ایک وضاحت ضرور کر دیجئے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ اب ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، کچھ مطلب ظاہر ہے مطلب ایک باقاعدہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو ان چیزوں کو اٹھاتی ہے اور اس کے بعد جو اس پہ بلا وجہ کی تنقید شروع کرتے ہیں۔ ذرا وضاحت کیجئے صاحب کہ اولیاء کرام جو کچھ کرتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کرتے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اصل میں دو شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے سائنس کا، ٹھیک ہے، ایک شعبہ روحانیات کا۔ جو آدمی صرف سائنس کے شعبے میں مطالعہ کرتا ہے وہ روحانیت کے معاملات کو نہیں جانتا، اور جو آدمی صرف روحانیت میں دوڑتا چلا جاتا ہے اسے نہیں پتا کہ سائنس کیسے مکسچر تیار کرتی ہے، کیسے سالٹ آپس میں ملتے ہیں، کیسے ٹائٹریشن ہوتی ہے، یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سائنس والا صرف سائنس کو پڑھتے پڑھتے سمجھتا ہے کہ یہ باتیں تو ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن ہماری محدود عقل میں کسی بات کا نہ آنا اس واقعے کے موجود ہونے کی نفی نہیں کر سکتا۔ واہ کیا اچھی بات، میں نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھایا نہیں جا رہا، موجود ہی نہیں، میں دیکھ نہیں رہا۔ ایک آدمی نے اگر سیب نہیں کھایا تو وہ کہہ دے کہ سیب ہوتا ہی نہیں ہے، واہ سیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے نہیں کھایا۔ اچھا اب مختصراً یہ بتائیے جو طرز تبلیغ آپ کا تھا، تاکہ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں۔ جی ہاں، طرز تبلیغ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ تو پہلے ہوئے ہیں نا، وہی عبادت کا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ آپ نے کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر درس و تدریس کا باقاعدہ سلسلہ شروع نہیں کیا۔ غیر مسلم کہتے ہیں کہ بڑے آپ کے غیر مسلم بہت زیادہ، جب اور آج بھی آپ کے مزار شریف پہ غیر مسلم بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ مذہبی رواداری جو ہے یہ ہمارے بزرگان دین کے ہاں تھی، یہ تفریق تو اب پیدا ہوئی، اور جو لوگ علم سے روحانیت سے بے بہرہ ہیں یہ ساری نفرتیں ان کے پاس ہیں، بہت اچھی بات، ولیوں کے پاس تو محبت ہی محبت ہے، بری خانہ یغما، بالکل ٹھیک، دشمن چے دوست، یہ تو ایک خانہ یغما ہے، دوست آئے تو وہ بھی کھائے، دشمن آئے تو وہ بھی کھائے۔ کیا کہنا اب سودرا میں اگر ٹائم ہے تو میں سودرا میں آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی کہ سودرا کا بہت بڑا ایک سرکاری افسر تھا اس زمانے کا، تو وہ لا علاج مرض میں مبتلا تھا، تو لوگ آپ کے پاس آگے کہ فقیر ہے اس سے دعا کراتے ہیں، تو وہ ابھی بات کرنا ہی چاہتے تھے تو آپ نے زمین سے مٹی اٹھا کے ان کو دے دی، فرمایا یہ جا کے اس کو کھلا دینا، انہوں نے جا کے کھلائی تو اسی وقت تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کے پاس، اور فائنلی اب ذرا آپ نے بتانا ہے، آج بھی جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے مزار پر انوار پہ غیر مسلموں کا جو ہے بہت آنا ہوتا ہے، اچھا آپ نے ہی بتانا ہے ہمیں خاص طور پہ کہ حضرت سرور سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے اب جو اس کے بعد ایک فیز آتا ہے کہ اپنے آبائی علاقے شاہ کوٹ واپسی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دشمنی کا معاملہ آپ کے رشتہ داروں کا تھا وہ اپنے عروج پہ نظر آتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کے گھر والوں کی شہادت ہوتی ہے، آپ نے سارا منظرنامہ ذرا ہمیں بتانا ہے، اور خاص طور پہ آخر میں جو آپ کے قیمتی ارشادات ہیں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی اگر اجمالاً آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں نا تو تمام واقعات وہ تسلسل جو ہے ان کا وہ عکس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم اس کو یوں اس جملے میں کہیں کہ شاہ کوٹ، سودرا، دھونکل، نگاہ کا لکھ داتا سخی سرور جو تھا اس کی حیات عکس تھی کائنات کے سخی سرور صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیا اچھی بات، بے جا نہ ہو، کیا اچھی بات۔ کیوں؟
اگر آپ یہ دیکھیں رشتہ داروں کا ظلم دیکھیں تو قریش کا ظلم یاد آتا ہے. بالکل. شاہ کوٹ سے ہجرت کو دیکھیں تو مکہ مکرمہ سے حضور کی ہجرت یاد آتی ہے. قدرت کے باوجود رشتہ داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں فتح مکہ یاد آتا ہے. گھنو خان کے پاس جب آپ جا رہے ہوتے ہیں بادل جو ہیں وہ سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا اس کا بادل کو دیکھنا یاد آتا ہے اور پیغام نکاح دیتے ہیں. اور چشمہ کو عصا سے جاری کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کے وہ جو چشمے ہیں شفا والے وہ یاد آتے ہیں. سوکھی لکڑی گاڑتے ہیں تو وہ سرسبز درخت بن جاتا ہے. گایوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دودھ آتا ہے تو معبد کی بکریاں یاد آتی ہیں. اور سخاوت تو انفق یا بلال ہو کہ اے بلال خرچ کرو اور ذی عرش اکلالا اس سے ڈرو نہیں عرش والے سے کہ وہ کم کرے گا. اور جو تکمیل ہونی تھی وہ کربلا میں جو تکمیل ہو رہی ہے حضرت امام حسین کے حضور کے نواسے کی اس سے تو اب تکمیل ہوتی ہے جو آپ واپس شاہ کوٹ میں آتے ہیں. بغداد سے لاہور سودرا دھونکل سے ہوتے جب شاہ کوٹ میں پہنچتے ہیں تو وہ رشتہ داروں کو دوبارہ وہ دشمنی یاد آ جاتی ہے. آپ کی غیر معمولی شہرت مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اور زمین کے غم کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ آپ کو تکالیف دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے والد والدہ بھائی ان کا وصال ہو جاتا ہے. ان کے مزارات یہیں شاہ کوٹ میں ہوتے ہیں. پھر آپ یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. سخی جو نگاہ کا علاقہ تھا دیجی خان کی طرف درغازی خان کی طرف موجودہ جو ہے وہاں اس طرف آپ ہجرت کر جاتے ہیں. اور وہاں جب آپ یہ ہجرت کر رہے ہوتے ہیں نا شاہ کوٹ سے تو آپ بار بار شاہ کوٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کلمہ مبارک جنید بھائی ہمیں یاد آتے ہیں کہ جب حضور مکہ مکرمہ کو دیکھتے تھے نا تو آپ فرماتے تھے اگر یہاں کے رہنے والے نہ نکلتے ما خرج تو من کے تو اے مکہ میں تم سے یہاں نکلتا نہیں. تم سے تو مجھے بہت محبت ہے. آپ کو بھی شاہ کوٹ سے ایسی محبت تھی. پھر آپ اپنے بیوی بیٹا اور جو سید سراج الدین تھے اور آپ کے بھائی سید عبد الغنی جن کو خان ڈھوٹا کہتے تھے ان کے ساتھ آپ نے نگاہ کے علاقے میں کوہ سلیمان کے دامن میں آپ جا کے وہاں پہ اللہ اللہ شروع کرتے ہیں ذکر شریف شروع کرتے ہیں. لیکن جس طرح قریش مکہ نے حضور کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا نا تو آپ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی آپ کو وہاں نگاہ کے علاقے میں پہاڑوں میں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا. ایک بڑا لشکر لے کر بدر خندق احد کی طرح وہاں پہنچتے ہیں. پہلے آپ کے بھائی جو سید عبد الغنی ہیں وہ نگاہ سے 10 کلومیٹر دور بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ذکر شریف میں تو وہاں جا کر ان کو بے دردی سے شہید کرتے ہیں. اور پھر وہاں پہنچ کر جہاں پہ حضرت کا قیام ہوتا ہے اس وقت ان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے خادم سے کہا شیخ گاڑا سے کہ گھوڑے پر زین رکھ دو. اس نے گھوڑے پر زین رکھی. آپ نماز میں مشغول ہو گئے. اتنے میں یہ لشکر پہنچتا ہے. آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے کربلا کی وہ یادیں ہمیں تازہ کرتے ہیں اور اکیلے جو ہیں آپ ان سے لڑتے ہیں. آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں. آپ کی بیوی بھی شہید ہو جاتی ہے. آپ کا بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے 577 ہجری میں. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کی کشائی. اور آپ کے جو وہ ارشادات کے ہم آتے ہیں تو مومن کے بارے میں آپ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سخی ہوتا ہے. اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اور مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی دل آزاری سے ڈرتا رہے. اور اخلاص اگر عمل میں نہیں تو ایسا عمل جو ہے وہ فضول کی مشقت ہے کہ اس سے تو بہتر ہے بندہ عمل نہ کرے اگر اس میں اخلاص نہیں ہے. اور سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں سلوک کی انتہا معرفت ہے اور معرفت کی انتہا کیا ہے وہ کوئی نہیں ہے. آپ نے جو آخری میں جملہ کہوں آپ فرماتے تھے فانی سے خود ہو جاؤ اور باقی بدوست ہو جاؤ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ذکر میں قبول فرمائے
کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ حصول ملازمت کا عمل، بہت بے روزگاری ہے صاحب، جاب لیس بہت ہیں لوگ، لہٰذا اس عمل کو ضرور آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص کی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں ناظرین مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔